बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल साइफ़र केस की जेल ट्रायल की समाअत हुई और मैंने आपको बताया था कि चूँकि मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी हद तक खुल चुका है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ़ मिला है। और ये रिलीफ़ इस वजह से दिया गया है कि उनको पता है कि ये चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला खुल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच भी जो 14 तारीख को 14 नवंबर को फ़ैसला सुनाने जा रहा है जज की तैनाती के हवाले से। और तैनाती के साथ साथ जो इसमें अहम डेवलपमेंट सामने आई वो ओपन समाअत के हवाले से। अब इसमें आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दो बड़े रिलीफ़ दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी अदालतों से तो अल्टीमेट रिलीफ़ मिलने ही मिलने हैं। यहाँ से जो मिल जाए वो गनीमत है, इसको गनीमत ही जाना जाए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त ज़मानत पर प्रोसिक्यूटर ने पुलिस फ़ाइल के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पुलिस फ़ाइल मौजूद नहीं है, तारीख़ दे दें, जिस पर वकील सफ़ाई ने कहा कि हलीम आदिल शेख का नाम मुकदमे में है ही नहीं। इम्तियाज़ शाह मुकदमे में मरकज़ी मुलज़म जावेद अकरम की ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत भी दे दी है। मरकज़ी मुलज़म इस मुकदमे से रिहा तक हो गया लेकिन हलीम आदिल शेख गिरफ़्तार हैं कि जो मरकज़ी मुलज़मान इस मुकदमे में जिनको मरकज़ी मुलज़मान बनाया गया था वो उनकी ज़मानत भी हो गई है, वो बरी भी हो गए हैं। उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख, उनकी हद तक जो कार्रवाई है वो जारी है, उनकी हद तक इंतकामी कार्रवाई जारी है। लेकिन किसी भी सूरत में हलीम आदिल शेख को ये रिहा करने के लिए तैयार नहीं है और हाई कोर्ट में ये हीले बहाने करते हैं। हाई कोर्ट में ये सिर्फ लटकाना चाहते हैं, इल्तवा में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि ये सारे मामले पर इनकी जो बदनीयती है वो नज़र आ रही है। मुलज़म जावेद अकरम की ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत भी दे दी। मरकज़ी मुलज़म इस मुकदमे से रिहा हो गया लेकिन हलीम आदिल शेख अभी तक ज़मानत पर रिहा नहीं हुए और उनको गिरफ़्तार किए रखा हुआ है। बाद अज़ां सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त ज़मानत पर मज़ीद समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर टाउन थाने में मुकदमा दर्ज है और हलीम आदिल शेख को नामालूम मुलज़मों में गिरफ़्तार किया गया था। जब तक हमारा ये निज़ाम ठीक नहीं होता और अगर आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं, अब आपको मैं बताऊं कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर पहले ही 4 माह से ज़ायद मुख्तलिफ़ मुकदमात में जेलों में गुजार रहे हैं। अब उनको फिर और उनको बाकायदा तौर पर अदालतों ने रिहा किया। उनके ख़िलाफ़ झंग में मुकदमात थे, मुल्तान में मुकदमात थे। वो एक मुकदमे से निकलते दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, सबसे लंबा टाइम उन्होंने निकाला और वो रिहा हुए। उनको आमिर डोगर को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है जो मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। और इसी तरीके से अली नवाज़ अवान को गिरफ़्तार किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। उनको इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। जब उनको अदालतों में पेश नहीं किया गया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो निज़ाम है गिरफ़्तारी के हवाले से, तो मुल्क के तमाम सरकारी और निजी जो मीडिया चैनल हैं वो ये ख़बर चलाते हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन असल में हम देखते हैं कि उनको तो अदालतों में पेश ही नहीं किया जाता। उनको तो अदालतों के सामने जो आईन पाकिस्तान का बुनियादी हक़ है कि अगर आप किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करते हैं तो आपने उस मुलज़िम को 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट या अदालत में पेश करना होता है। ये ना सिर्फ ज़ाब्ता फ़ौजदारी का असूल है बल्कि ये असूल हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उन्होंने आईन पाकिस्तान में भी, हमारी जो पार्लियामेंट थी उन्होंने 1973 में इसको आईन पाकिस्तान में शामिल कर दिया कि 24 घंटों में अगर आप किसी को हिरासत में रहते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल है और उसमें आगे बताया गया कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी को दहशतगर्दी के मुकदमे में पकड़ा है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को किसी और केस में पकड़ा है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि भले वो कितना बड़ा मुजरिम क्यों नहीं है, कितना बड़ा मुलजिम क्यों नहीं है, उसने कितना बड़ा ऑफेंस क्यों नहीं किया,
آپ اس کو اس وقت تک آپ اس کو اس وقت تک عدالت میں جب تک پیش نہیں کرتے اور عدالت سے آپ پرمیشن نہیں لیتے اس کے فزیکل ریمانڈ کی، تو آپ 24 گھنٹوں سے زائد حراست میں رکھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، اور اس نظام کو ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ سے پروٹیکٹ کرتی آئی ہیں، اور اس وقت جو نگران حکومت ہے ان کا تو کام ہی نرالا ہے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائفر کا جو مقدمہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا، اس میں عمران خان نے درخواست ضمانت بھی دائر کی ہوئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست ضمانت دائر ہوئی ہے، جبکہ عمران خان کی جانب سے فرد جرم کی کارروائی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ فرد جرم جو عائد ہوا ہے وہ درست ہی نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان نے دستخط کرتے ہوئے فرد جرم پر صرف جو اتنا لکھا کہ جب مجھے متعلقہ ڈاکومنٹس ہی نہیں ملے تو میں آپ کے سوال کا جو فرد جرم میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے خلاف یہ جو الزام ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، انہوں نے کہا میں کیسے آپ کو کوئی جواب دوں جب مجھے متعلقہ ڈاکومنٹس ہی نہیں دیے گئے، جب مجھے متعلقہ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھے وہ نہیں دیے گئے، تو میں کیسے آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں، میں کیسے سارے معاملے پر آپ کو اسسٹ کروں، میں نہیں آپ کو کچھ بتا سکتا جب تک مجھے وہ ڈاکومنٹس جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ اس پر اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ہفتہ ہو چکا ہے، عمران خان کی درخواست ضمانت پر جو عدالت میں سماعت کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی کہ حامد خان صاحب کے ذریعے انہوں نے درخواست دائر کی عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں فرد جرم کو عائد کرنے کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور پھر اس میں عامر فاروق صاحب کا جو سارے کا سارا ان کا کنڈکٹ ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو متعصب فیصلے قرار دیا گیا ہے حامد خان صاحب کی جانب سے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پہنچا ہے تو حسنات ملک جیسے جن کو ہم خیال صافی بھی کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی سائفر کا مقدمہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میرٹ کے اوپر عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو اور میرٹ کے اوپر عمران خان کی ضمانت نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی فیصلہ جو بھی آئے گا فیصلہ ہے بینچ کی تشکیل پر، کہ بینچ کون سا بنتا ہے، مطلب یہ کہ جو ہم خیال صافی ہیں نا وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر تو شاید عمران خان کی ضمانت خارج ہو نہ سکے، اور میرٹ کے اوپر تو عمران خان کو جیل میں رکھنا مشکل ہے، ہاں بینچ کی تشکیل پر ہے، اگر وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب یا اس طرح کسی بینچ میں چلا گیا تو وہاں وہ معاملہ ڈیلے کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہم خیال صافی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خدشات ہیں پوری قوم کو وہ درست ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ ابھی تک عمران خان کا جو کیس ہے دونوں ضمانت بھی اور وہ بھی اس وقت تک کسی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا کسی بینچ کے سامنے، ہو سکتا ہے چونکہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے سپریم کورٹ کا، تو آج اس کے اوپر یا کل بھی لسٹ جاری ہو سکتی ہے، اور عمران خان کی جو درخواست ضمانتیں چونکہ یہ ارجنٹ کیسز میں ہوتا ہے، ضمانت سب سے ارجنٹ کیس ہوتا ہے، تو اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنا بنتا ہے۔ سائفر میں جو جیل ٹرائل ہے اس میں لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر 3 گواہان کی جو ایویڈنس ہے وہ کروائی گئی تھی، ان کی جیرا ہوئی، جیرا کمپلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہماری معزز عدالت ہے اس نے 7 نومبر سے 10 نومبر کی تاریخ رکھ دی۔ آج 10 نومبر تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید تھی کہ جی ہر صورت یہ 10 نومبر کو بھی مزید 3 گواہان کے بیانات مکمل کروا کے جیرا مکمل کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے 6 جو گواہان ہیں ان کے بیانات مکمل ہو جائیں، اور اس کا فائدہ ان کو ملے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کہے کہ چونکہ اب اس میں ٹرائل کمپلیٹ ہونے والا ہے تو ٹرائل ہی کا فیصلہ ہونے دیں، اور ٹرائل کا فیصلہ جلد کروا دیتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب کھلے گا تو سائفر میں تو بہت بڑے بڑے بلنڈر ہیں ان کے، اس سائفر کیس میں اس کے مدعی پہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھائی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ آپ اس ٹرائل کی دیوار اتنی کمزور کھڑی نہ کریں کہ یہ خس و خاشاک کی طرح یہ بکھر جائے، پتوں کی طرح یہ بکھر جائے، تو آپ ایسے نہ ٹرائل کریں۔ اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ اس میں جلد بازی نہ کریں اور چیزوں کو طریقے سے ڈیل کریں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خود ٹائم مانگا تھا تو عدالت نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا 14 نومبر کا۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر وکلا قیادت ہے جو اس کیس میں جرا کرتے ہیں، جو اس کیس میں پیش ہوتے ہیں، وہ آج پیش نہیں ہوئے۔
انہوں نے عدالت سے آج پیش ہونے سے معذوری ظاہر کر دی کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے آج پیش ہونا، اور جو ان کے معاون وکلا ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 14 نومبر کے لیے جو ہماری درخواست ہے جس میں ہم نے اسٹے اپلیکیشن بھی مانگا ہوا ہے اور جس میں اسٹے اپلیکیشن کی بھی بحث ہے، تو ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پینڈنگ رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے آپ کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا ہے، ہم نے آپ کی جو جیل ٹرائل ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے، تو اس وجہ سے ہر صورت آپ اس کیس کو التوا میں رکھیں۔ بڑی کوشش کی، پروسیکیوشن کی جانب سے بار بار کوشش کی جاتی رہی کہ آج ہر صورت 3 گواہان کے مزید 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا، اور عدالت کی جانب سے آج عمران خان کو 2 بڑے ریلیف دیے گئے۔ ایک تو 5 ممبران کو، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی فیملی کے 5 ممبران کو سماعت سننے کی اجازت دے دی ہے۔ مطلب یہ کہ اب شاہ محمود قریشی کی بھی فیملی کے 5 ممبران کمرہ عدالت میں، جو جیل میں کمرہ عدالت بنایا گیا اس میں موجود ہوں گے، اور عمران خان کی فیملی کے بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوں گے۔ بشرا بیگم ہیں، ان کی بہنیں ہیں، جو بھی فیملی میں سے بیٹھنا چاہتا ہے۔ آج جو جیل کا کمرہ عدالت تھا تو وہ بھی بڑے کمرہ عدالت میں جو ہال ٹائپ ہے وہاں پر عمران خان کے کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں عمران خان بھی موجود تھے، شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ آج پہلی دفعہ شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی اس جیل میں کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ تو ایک تو یہ ریلیف دیا ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی نے پہلی بار جیل میں عدالت کی کارروائی دیکھی، جبکہ آئندہ تاریخ پر عمران خان کی فیملیز ممبران بھی کمرہ عدالت میں آئیں گے۔ عمران خان کی بیٹوں سے ملاقات سے متعلق ایک تو یہ ریلیف دیا کہ 5 فیملی ممبران کو اجازت دے دی۔ دوسرا، عمران جو جج صاحب ہیں انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلا کے وکلا اور عمران خان کے سامنے انہیں کہا کہ ہفتے میں 1 دن آپ نے عمران خان کی ان کے بچوں سے گفتگو کروانی ہے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہوگی، اور یہ میں آپ کو آرڈر کر رہا ہوں۔ تو وہ جو درخواست تھی پینڈنگ تھی اس کو منظور کر لیا، اور ہر ہفتے عمران خان کی بیٹوں سے گفتگو کروانے کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے 3 گواہ ہمراہ لائی، تاہم سینئر وکلا صفائی کی عدم موجودگی کے باعث اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس فائنل سٹیج پر ہونے کے باعث، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے جو سخت ریمارکس تھے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب دیکھیں اس کیس کو، اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے، اس طریقے سے ٹرائل نہیں چلا کرتے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 14 نومبر کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ گواہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ آج گواہان کے بیانات بھی قلم بند نہیں ہوئے، اور آج سماعت بھی آگے نہیں بڑھ سکی۔ عمران خان کو 2 ریلیف مل گئے ہیں، ایک 5 فیملی ممبران کو۔ اب صرف اس میں پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اگر آپ نے ٹھیک ہے جیل میں سیکیورٹی کے لیے آپ نے کرنا ہے نا، تو آپ صحافیوں کو اجازت دے دیں۔ اس میں جو عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ایک معاملہ رہ گیا، اگر فیملی ممبران بھی آ جائیں، وکلا بھی آ جائیں، تو پھر تو صرف صحافی بچ جاتے ہیں۔ 15 سے 20 صحافیوں کو اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے آپ جیل میں ٹرائل کریں، اور وہ پوری جو ٹرائل کی تفصیلات ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں اپنے اپنے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے، تو بس ٹھیک ہے، انف ہے۔ اور جوڈیشل کمپلیکس عدالت میں بھی تو یہی ہونا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 5 کو جو اجازت دی ہے، شاید ان کو لگتا ہو کہ ہم عدالتوں کی، بڑی عدالتوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں، تو اوپن ٹرائل تب ہوگا جب میڈیا کو اور عام لوگوں کو بھی آزادی ہوگی، اور اس ٹرائل میں وہ اس ٹرائل کا حصہ بن سکیں گے۔ بہرحال عدالت میں آج عمران خان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ 5 فیملی ممبران کو اجازت مل گئی ہے، اور ساتھ عمران خان کی ہر ہفتے بیٹوں سے بات کروانے کا جو درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت بھی 14 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اب پہلے سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ وہاں، اور اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں منگل والے دن ہی اپنے جو دلائل ہیں وہ دے دوں گا، اور عدالت نے کہا تھا منگل والے دن اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سماعت بعد میں ہوگی، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یا درخواست منظور کرے گی، یا ڈسپوز آف کرے گی ڈائریکشنز کے ساتھ، یا اس میں اسٹے آرڈر جاری کرے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔